अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शहजादी जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहा, आपकी ज़ात वो है कि जो नबूवत के तारुफ का भी ज़रिया है और इमामत के तारुफ का भी ज़रिया है। खुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, मौलाए कायनात की ज़ौजा है, और उसके बाद 11 जो इमाम हैं वो आपकी नस्ल में है। इमाम हसन, इमाम हुसैन इस्लाम आपके फर्जंद, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में 9 इमाम हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक औरत की जिंदगी के जो बहुत अहम रुख होते हैं, बुनियादी रुख होते हैं, वो 3 हैं: बेटी, ज़ौजा और माँ। पहली मंजिल में औरत जब इस दुनिया में आती है तो वो बेटी होती है, फिर उसके बाद किसी की ज़ौजा होती है और फिर वो माँ बनती है। लेकिन पहली औरत जो आलम वजूद में आई थी वो न तो बेटी के रूप में थी न माँ के रूप में थी, बल्कि पहली औरत जो खल्क की गई, पहली औरत जो पैदा की गई, वो ज़ौजा के रूप में पैदा की गई, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब हव्वा। तो इस दुनिया में पहली औरत जो आई है वो बीवी के रूप में आई है। तो ऐसे अगर मर्तबे के एतबार से देखें तो औरत पहले बेटी है, फिर ज़ौजा है, फिर माँ है। लेकिन इस पूरी दुनिया में औरत जो खल्क हुई है, पहली औरत, तो वो न तो बेटी के रूप में खल्क हुई, न माँ के रूप में पहले खल्क हुई, सबसे पहले वो ज़ौजा, बीवी के रूप में खल्क हुई। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो औरत का मैदान अमल, असल मैदान अमल बीवी के रूप में है। इसलिए कि जब वो मायके में होती है, मायके में होती है, तो बाप की आंखों का तारा, माँ के दिल का करार, तो माँ और बाप की मोहब्बतों के साए में पलती है। और जब वो माँ होती है तो औलाद पे वाजिब है कि माँ की इताअत करे, औलाद के लिए काबिल एहतराम होती है माँ। लेकिन बीवी के रूप में औरत असल इम्तिहान की मंजिल में होती है। अपने घर से एक बिल्कुल नए घर जाती है जहाँ का माहौल नहीं मालूम, जहाँ आम तौर से अगर रिश्तेदारी में शादी हो गई तो ठीक है, वरना आम तौर से होता यह है कि उस घर के हालात और माहौल और तफसीलात और वहाँ की तहजीब नहीं मालूम है, तो बिल्कुल अचानक जा करके बिल्कुल हालात का उसे सामना करना पड़ता है। और एक कमी यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है, तालीम जो है, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन एक औरत जब उसकी शादी होती है तो बीवी के रूप में उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो बिल्कुल एक नए मकान में जब जा रही, नए घर में जा रही है, तो वहाँ किन हालात का उसे सामना करना है, इन बातों से उसे आगाह नहीं किया जाता। तो गोया बिल्कुल अजनबी रहती है ये औरत, इसलिए कि माँ बाप के लाडो प्यार के साए में जिंदगी बसर करती है। बिल्कुल अचानक सास और ससुर, और उसके बाद ससुराल का माहौल, और पूरा शौहर पता नहीं उसका मिजाज क्या हो, तो एक अजीब जिंदगी औरत की, इम्तिहान वाली जिंदगी जो है वो बीवी के रूप में है। लिहाजा हर तमाम वालिदैन की जिम्मेदारी है, उनका फरीज़ा ये है कि वो अपनी बेटी को इस तरीके से उनकी तरबियत करें कि अपने घर में तो एक अच्छा निज़ाम, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा कानून बना ही रहे हैं, एक अच्छा माहौल बना ही रहे हैं, लेकिन बेटी की तरबियत इस अंदाज से करें कि उसको शौहर के घर जाकर क्या जिम्मेदारियां अंजाम देनी है, और शौहर के साथ क्या सलूक करना है भी, सास और ससुर के दरमियान और बकिया ससुराल के लोगों के दरमियान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो तरबियत इस अंदाज से देना ज़रूरी है। अब तो जब से गोया ये सीरियल वगैरह निकल आया है और तब से लोग थोड़ा बेदार हो रहे हैं, वरना सास ज़रूरी समझती थी अपने लिए बहू को मंजिल इम्तिहान में लाना, और ये सास और बहू का रिश्ता जो है बड़ा अजीब सा समझा जाता था। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बेदारी आ रही है। तो मकसद ये है कि अगर सास अपनी बहू को बेटी समझे और बहू जो है वो अपनी सास को माँ समझे और ससुर को बाप समझे, तो इस तरीके से माहौल को खुशगवार किया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा समाज, एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छा घर हो। क्यों? अगर ससुराल में रह करके औरत चैन से, सुकून से, करार से नहीं रह सकेगी, तो ना तो शौहर को सुकून दे सकेगी
اور نہ تو بچوں کی صحیح طور پر پرورش کر سکے گی. تو بڑا اہم معرکہ اسے طے کرنا ہے بیوی کے روپ میں. اللہ نے پہلی عورت بیوی کے روپ میں خلق کی ہے، اور اس کے بعد جناب حوا جو ہیں وہ زوجہ کے بعد بہرحال ماں بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایک منزل امتحان میں ہے. تو اس دنیا میں مرتبے کے اعتبار سے عورت پہلے بیٹی ہے، پھر زوجہ ہے، پھر ماں ہے. لیکن ملی ہے جو اس دنیا کو، وہ سب سے پہلے بیوی کے روپ میں، حضرت آدم کی زوجہ کے روپ میں پہلی عورت کی خلقت ہوئی ہے. اب ہمیں عورت سے جو سابقہ ہوتا ہے تو 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلی جو عورت خلق ہوئی وہ بیوی کے روپ میں. مرتبہ اس کا یہ ہے کہ عورت پہلے بیٹی ہے، پھر زوجہ ہے، پھر ماں ہے. لیکن ہم کو عورت سے جو سابقہ ہوا کب؟ سب سے پہلے ماں سے سابقہ ہوا. ہمارا سابقہ ایک مرد کی حیثیت سے جس عورت سے سب سے پہلے ہوا تو ماں کی صورت میں. تو ہمیں عورت ماں کے روپ میں ملی، دنیا کو عورت زوجہ کے روپ میں ملی، مرتبے کے عورت سے عورت کی زندگی شروع ہوتی ہے بیٹی کے روپ سے. تو یہ 3 عظیم مرحلے ہیں، بیٹی کے روپ میں، زوجہ کے روپ میں، ماں کے روپ میں. یہ تینوں بہت ہی اہم رخ ہیں. لیکن شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 18 سال کی زندگی ملتی ہے. پوری عمر آپ کی 18 سال ہے. 9 سال باپ کے گھر میں ہے، 9 سال شوہر کے گھر میں ہے. تو 9 سال زندگی جو گزاری ہے وہ باپ کے سائے میں، 9 سال شوہر کے گھر میں رہی ہیں. تو اب وہیں پر گویا بیوی کی زندگی بھی گزاری ہے اور ماں کی زندگی بھی. حسن اور حسین اور جناب زینب و ام کلثوم کی ماں بن کے گزاری زندگی، اور مولا کائنات کی زوجہ بن کر کے، اور گھر میں جو اپنے باپ کے ساتھ رہی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے روپ میں زندگی گزاری ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ 18 سال کی عمر اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار نمونہ عمل ہے. یعنی قیامت تک پیدا ہونے والی تمام بیٹیوں کے سامنے بیٹی کا کردار، تمام بیویوں کے سامنے بیوی کا کردار، اور تمام ماؤں کے سامنے ماں کا کردار شہزادی فاطمہ کے یہاں موجود ہے، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں. اب عورت کی زندگی کا ایک اور بھی بہت ہی اہم رخ ہے، اگرچہ اس طریقے سے اس بنیاد میں نہیں ہے، لیکن ایک اہم رخ ہے، اور وہ رخ ہے بہن کا. بہن کی حیثیت سے بھی عورت کو ایک بہت اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اور ماں کے بعد بہن کی محبت گویا تسلیم کی گئی ہے، زمانے نے اسے تسلیم کیا ہے. شہزادی فاطمہ کے بھائی جو پیدا ہوئے، یعنی جو بچے جناب خدیجہ سے پیدا ہوئے، جو بیٹے پیدا ہوئے، وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے. تو اس لیے جناب سیدہ کو بہن کے روپ میں اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا. اب دیکھیے تاریخ کیسے آگے بڑھتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے. تبلیغ 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو زبان سے ہوتی ہے، ایک عمل سے ہوتی ہے. مگر جیسے ہم نے کہا نماز پڑھو، تو زبان سے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، تو اس کی اطاعت کرنی ہے آپ کو. اور ہم نے عمل کر کے بتایا کہ ایسے نماز پڑھیے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایسے نماز پڑھیے. یہ عمل کے ذریعے تبلیغ ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہنا تھا کہ نماز پڑھو، اور پڑھ کے بتانا بھی تھا کہ ایسے پڑھو. اسی طریقے سے تمام احکام تھے. لیکن وہاں پریشانی یہ تھی کہ عورتوں کی نماز کا تھوڑا انداز بدلا ہوا ہے، عورتوں کے لباس کا انداز بدلا ہوا ہے. بہت سی تبدیلیاں ہیں اور بہت سے مسائل ہیں جہاں عورت کے لیے عورت ہی کا کردار نمونہ عمل ہو سکتا ہے. تو اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر عورت کو نماز پڑھنا کیسے بتاتے کہ اس لباس میں نماز پڑھو، اتنے لباس میں نماز پڑھو، عمل کر کے کیسے بتاتے، یا شوہر کی اطاعت کیسے کی جائے، یا بچوں کی پرورش کیسے کی جائے. تو یہ سب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے ذریعے کیسے بتاتے. تو اس کے لیے اللہ نے جناب سیدہ کے کردار کو رسول کے کردار کا جز بنا دیا، تاکہ سیدہ کا عمل رسول کا عمل سمجھا جائے. تو جس طریقے سے رسول کی سیرت کا حصہ جناب سیدہ کی سیرت کو بنایا گیا، تو جناب سیدہ کو بہن کے روپ میں اپنے کردار کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا. تو پروردگار عالم نے شہزادی زینب کے کردار کو بہن کی حیثیت سے جناب سیدہ کے کردار کا جز بنا دیا. یعنی جو
موقع نہیں ملا جناب سیدہ کو اپنے عمل کو ظاہر کرنے کا اور نمونہ عمل پیش کرنے کا ایک بہن کی حیثیت سے، تو شہزادی زینب نے ایک بہن کے روپ میں ایسا مثالی کردار پیش کیا ہے کہ آج اگر بہن کا نام آتا ہے یا بہن کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جناب زینب کا تصور ذہنوں میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے رسول کی سیرت کا جز سیرت زہرا کو بنایا گیا، سیرت زہرا کا جز سیرت جناب زینب کو اس رخ سے بنایا گیا کہ بہن کے کردار کو پیش کرنے کا موقع شہزادی فاطمہ کو نہیں ملا تھا۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اور خود ائمہ کرام نے فرمایا ہے کہ ہماری جدہ ماجدہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو جو امام پوری کائنات کے لیے حجت ہو، وہ امام کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہماری دادی حجت ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف عورتوں ہی کے لیے آپ کا کردار نمونہ عمل ہے، البتہ عورتوں کا وہ کردار کہ جو صرف عورت ہی کے لیے ہے، وہ عورتوں کے لیے ایک مثالی کردار ہے، ورنہ جناب سیدہ کی پوری سیرت اور فضیلت کے جو گوشے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے تعصب سے کام لیا ہو اور عورتوں کی سیرت کو مردوں کے لیے نمونہ عمل نہ قرار دیا ہو۔ آج حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جناب ہاجرہ جو صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک آئی تھی، اس سیرت کو، جناب ہاجرہ کی سیرت کو اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ تو اگر ہاجرہ کا کردار عورت اور مرد دونوں کے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار عورتوں اور مردوں کے لیے نمونہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگ کو جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نکالتے ہیں، ویسے ہی محمد وآل محمد علیہ السلام کی سیرت کے لیے بھی ہم وقت نکالیں تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ قرآن مجید میں عمل کا حکم ہے، لیکن عمل کیسے کیا جائے اس کی تفصیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح طور پر بتانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد وآل محمد علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت نکالیں اور غور کریں اور فکر کریں، جیسے قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنا ہے، ویسے ہی محمد وآل محمد علیہ السلام کی سیرت میں بھی غور و فکر کریں، اور ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار کو ذہن میں رکھ کر اپنے کردار کو سجائیں، اس لیے کہ ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور ان کی پیروی کا بھی حکم ہے۔ تو اطاعت کہتے ہیں قول کو ماننا، اور پیروی کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں عمل کو ماننا، عمل سے عمل کو ملا دینا۔ تو ہمیں ان کے قول کو بھی ماننا ہے اور ان کے عمل کو معیار بنانا ہے، میزان بنانا ہے، اسی عمل کی روشنی میں اپنے عمل کو پیش کرنا، تاکہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے عقائد بھی قبول ہوں، ہمارے اعمال بھی قبول ہوں، ہمارا اخلاق بھی قبول ہو۔ چلیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد